अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह तुम सबको। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, बेहतर रखे। आइए आज मैं फिर QA क्लासेस चैनल पर उर्दू दरख्शां यानी क्लास 10th में जो उर्दू किताब है उसे पढ़ाता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं उर्दू दरख्शां में जो चैप्टर नंबर 5 है यानी सबक नंबर 5 है उसे पढ़ाऊँगा। तो आप सब बने रहिए मेरे वीडियो पर और मेरे साथ। इंशाअल्लाह अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट बुक पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबरात से कामयाब हासिल ज़रूर होंगे। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं और चैप्टर की तरफ चलते हैं। उर्दू दरख्शां बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 5 है और एक कहानी है जिसका नाम है आशियाना। ये एक अफसाना है, एक कहानी है, ठीक है। आइए सबसे पहले आशियाना के बारे में समझते हैं कि आशियाना कहा किसे जाता है, इसके माने क्या है। तो आशियाना के लग़वी माने हैं कि रहने वाला, बसने वाला, घर, जगह, मकान जहाँ इंसानों का बसेरा हो, मखलूक बसता हो, उसे आशियाना कहा जाता है। इस कहानी के लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है निगारे अज़ीम। ये क़ल्बी नाम है, ठीक है, लेकिन इनका असल नाम जो है वो है मलिका महर निगार। याद रखेंगे आप, असल नाम है मलिका महर निगार और इन्हें निगारे अज़ीम कहा जाता है। आशियाना कहानी इन्हीं की लिखी हुई है। तो आइए कहानी को समझने से पहले, जानने से पहले हम आज आदत के मुताबिक हालात ज़िंदगी मुसन्निफ़ के पढ़ लेते हैं, राइटर के समझ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं कि निगारे अज़ीम अहद हाजिर की अहम अफसाना निगार है। निगारे अज़ीम अहद हाजिर, अहद हाजिर का माने क्या होता है कि जो हाल का ज़माना चल रहा है, यानी अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर का बहुत ही अहम अफसाना निगार, कहानी लिखने वाली एक औरत है। मलिका महर निगार दरअसल औरत है, अहद हाजिर की अहम अफसाना निगार है और इनका क़ल्बी नाम निगारे अज़ीम है और असल नाम मलिका महर निगार है। उर्दू दुनिया में बहुत मशहूर है। ये जो मलिका महर निगार है, उर्दू दुनिया यानी उर्दू अदब की जो दुनिया होती है, यानी कि उर्दू के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत ज़्यादा जानती भी है। उर्दू की महफ़िलों में, उर्दू की दुनिया में इनकी बड़ी मशहूरियत है, बड़ी मकबूलियत है और बहुत बड़ा नाम है इनका। अब आइए हम शुरू करते हैं। उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया है। इनके अंदर ये हुनर है और अल्लाह ने ये टैलेंट ही दिया है कि उर्दू में इनकी महारत थी ही, उर्दू के बारे में ये बेहतर तरीके से जानती थी, मगर साथ ही साथ इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में इन्होंने MA किया है। आगे बढ़ते हैं। सआदत हसन मंटू के अफसाना पर तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री ली। ये सआदत हसन मंटू कौन है तो इसे भी समझना होगा। सआदत हसन मंटू दरअसल बहुत बड़े अफसाना निगार है, कहानी लिखने वाले हैं और ये ऐसे लेखक हैं, ऐसे राइटर हैं जिनकी कहानी पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। ये आप याद रखेंगे, सआदत हसन मंटू की बहुत सारी कहानी ऐसी है जिन पर फिल्म बनाई गई है। तो उन्होंने जो कहानी लिखी है सआदत हसन मंटू ने, उसकी कहानी पर तनकीदी जायज़ा लिया, यानी उसकी कहानी को पढ़ा मलिका महर निगार ने और पढ़ने के बाद जो कमी समझ में आई है उसके हवाले से कमी को निकालते हुए उस पर एक बुक तैयार किया और इस तनकीद की वजह से, उस कहानी का जायज़ा लेने की वजह से ऐसा हुआ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इनका एडमिशन हुआ और वहाँ से ये PhD की सनद, सर्टिफिकेट यानी डिग्री हासिल कर ली। अब आइए बात करते हैं कि इन्होंने ख़वातीन के एहसासात, जज्बात पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं।
मलका महर निगार खुद एक औरत है, इसीलिए औरत को औरत के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, उससे क्या होता है, अंदर क्या ख्वाहिश होती है, उसका दिमाग कहाँ कहाँ चलता है, ये एक औरत दूसरी औरत के बारे में बहुत बेहतर समझती है। मर्द के बनिस्बत औरत के मामलात में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है, इसीलिए मलका महर निगार बहुत सारी कहानी, बहुत सारी किताबें औरतों के एहसास पर, जज्बात पर, उनकी ज़हनियत पर, उनके तख़य्युलात पर बहुत सारी कहानी लिखी है, किताबें लिखी है। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक औरत थी। अब आइए बात करते हैं कि पहली अफसानवी मजमुआ मलका महर निगार की पहली किताब जो है कहानी की, उस किताब का नाम है अक्स, और ये किताब सन ईस्वी 1990 में शाये हो चुकी थी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि मलिका महर निगार की जो पहली किताब है कहानी की, अफसाने की, उसका नाम क्या है और वो किस सन में शाये हुई थी। तो आपको याद रखना होगा, पहली किताब का नाम अक्स है और ये सन ईस्वी 1990 में शाये हुई थी, और सन ईस्वी 1999 यानी 1999 में मजमुआ गहन शाये हुआ था। ये आप याद रखें, गहन जो है ना, ये भी एक कहानी की किताब है, अफसाने की किताब है। ठीक है, ये 1999 में शाये हुई थी। उसके बाद जो है अफसाना के अलावा, तनकीद के अलावा इन्होंने सफ़रनामे भी लिखे हैं। ये तो मलका महर निगार कहानी लिखती ही थी और तनकीदी जायज़ा इसके अंदर था, यानी कि बड़े बड़े लेखकों की कहानियों में से कुछ कमियों को निकालना इसके अंदर ये टैलेंट थी, ये हुनर था, ये फ़न था। लेकिन इसके अलावा इन्होंने सफ़रनामे भी लिखे हैं। ठीक है, तो सफ़रनामा क्या है इसको भी समझना होगा। सफ़रनामा कहते हैं उसको जो सफ़र में हो और सफ़र में जो सिचुएशन पेश आते हैं, जो हालात पेश आते हैं, उसे दर्शाना, उसे बताना, उसे लिखना, उसे सफ़रनामा कहा जाता है। तो हो सकता है कि मलिका महर निगार भी सफ़र पर गई होंगी और सफ़र में जो सिचुएशन पेश आया होगा, जो हालात पेश आए होंगे, उस पर इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम गर्द आवारगी है। इस किताब का नाम, सफ़रनामे का नाम गर्द आवारगी है। आप याद रखें, पहले के ज़माने में लोग नावल पढ़ा करते थे, पहले ज़माने में लोग ड्रामों को पढ़ा करते थे। ठीक है, दास्तानों को पढ़ा करते थे। तो दास्तान, नावल, ड्रामे बड़े लंबे हुआ करते हैं, 100 पेज, 50 पेज। लेकिन पहले क्या था कि लोग इतने बिज़ी नहीं थे, लोगों के पास काम ज़्यादा नहीं था, तो सुकून से, इत्मीनान से कहानियों को, नावलों को, दास्तानों को पढ़ा करते थे। क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, मोबाइल, टीवी, ये सब कुछ नहीं था, तो लोगों के पास वक्त होता था, बैठकर किताबें ही पढ़ते थे। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि एक दूसरे के पास बैठकर 10 मिनट मोहब्बत से बात कर ले, उसकी भी वक्त और फुर्सत नहीं है। इसीलिए अब नावल और दास्तान पीछे रह गए, अब आ गया अफसाना, मुख्तसर अफसाना, छोटी सी कहानी, यानी कि एक नशिस्त में, एक बैठक में लोग आराम से पढ़ ले। तो यहाँ पर जो है सफ़रनामा भी लिखा गया जिसका नाम है गर्द आवारगी। अब आइए हम आगे बात करते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और शायरी पर भी इनकी अहम तनकीदी किताब शाये हुई है। बहादुर शाह ज़फ़र को कौन नहीं जानता है, तो इनकी शख्सियत के बारे में, उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी बहादुर शाह ज़फ़र की, उसकी ज़िंदगी में जो अच्छे गुण थे और अच्छाई थी, उनके ऊपर इन्होंने किताब भी लिखी है। कौन? मलका महर निगार, यानी उनकी शख्सियत के बारे में एक किताब लिख दी है। और साथ ही साथ बहादुर शाह ज़फ़र भी शेर व शायरी किया करते थे, तो उनकी शायरी में जो कमी कोताही होती थी उसे भी निकाला है मलिका महर निगार ने, यानी तनकीदी जायज़ा लिया है और इस पर भी किताब उनकी छपी हुई है। सफ़रनामा का नाम क्या था? गर्द आवारगी, ये आप याद रखेंगे। अब आइए, ये जो सफ़रनामा था ना, गर्द आवारगी, ये बहुत मशहूर हुई, बहुत मकबूल हुई, बहुत मारूफ हुई, और इस गर्द आवारगी के वजह से मलका महर निगार भी बहुत मकबूल हुई है। तो ये मुख्तसर हालात ज़िंदगी थे निगार आज़िम, यानी मलका महर निगार की। अब आइए, ये जो कहानी है ना, आशियाना,
اس کہانی کے بارے میں ہم کو سمجھنا ہے کہ کہانی کیا درشانا چاہتی ہے، کیا بتلانا چاہتی ہے، اور کہانی کا جو ہے مین نچوڑ کیا ہے، تو میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کہانی میں کتنے رول پلے کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے، برکت علی، زرینہ، رقیہ، سراج، عرفانہ، عدنان اور فرحان، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 شخص ہیں اس کہانی میں جو رول پلے کر رہے ہیں، لیکن اہم رول مین کردار میں، مین کیریکٹر میں زرینہ ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، برکت علی اور زرینہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ رقیہ اور سراج زرینہ اور برکت علی کے بیٹا اور بیٹی ہیں۔ عرفانہ جو ہے برکت علی کی بہو ہے، اور عدنان، فرحان یہ دونوں پوتے ہیں۔ عدنان کی عمر 9 سال ہے اور فرحان کی عمر 5 سال ہے۔ مین کردار میں کون ہے؟ زرینہ۔ برکت علی کون ہے؟ زرینہ کے شوہر۔ رقیہ کون ہے؟ زرینہ کی بیٹی۔ سراج زرینہ اور برکت علی کا بیٹا۔ عرفانہ بہو، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے اب ہم یہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سراج ہے نا اور رقیہ، یہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ تو ان کے والدین یعنی برکت علی اور زرینہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت خرچ کرتا ہے اور اچھا خاصا پڑھا لکھا لیتا ہے، یہاں تک کہ رقیہ کی بھی تعلیم و تربیت اچھی ہوتی ہے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد رقیہ کبھی کال میکے آتی ہے مہمان کے طور پر۔ ان کے داماد بھی کبھی کال آتے ہیں مہمان کے طور پر، 2 سے 3 دن رہے پھر چلے گئے، کیونکہ اب وہ دوسرے گھر کی بیٹی ہو گئی، دوسرے گھر کی بہو ہو گئی۔ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ میکے میں آ کر کے دھڑلے سے بیٹھ جائے، ہے نا، کیونکہ بیٹی ہوتی ہی ہے دوسرے چمن کو خوشبو کرنے والی، یعنی دوسرے باغیچہ کو کھل کھلانے والی بیٹی ہوتی ہی ہے۔ بیٹی کا کوئی اپنا خاص گھر نہیں ہوتا، کچھ دن میکے میں گزارتی ہے اور کچھ دن جو ہے سسرال میں گزارتی ہے، پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو رقیہ بھی میکے سب سسرال چلی گئی، کبھی کبھی آتی تھی۔ تو رقیہ جو اس کہانی میں ہے بس یہی تک ہے، اس کے آگے اب رقیہ کا ذکر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں سراج کی، ان کا جو بھائی ہے یعنی برکت علی اور زرینہ کا جو بیٹا ہے۔ سراج بھی اچھا خاصا تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی نوکری لگتی ہے، انہیں جاب ہوتا ہے کہاں؟ تو بنگلور میں۔ بنگلور میں اچھی خاصی نوکری رہتی ہے اور وہاں یہ اچھا خاصا پیسہ کماتا بھی ہے، وہیں پر اپنا مکان خرید لیتا ہے، اچھی خاصی پہچان بن جاتی ہے۔ پھر وہاں سے وہ اپنے گھر کو آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد اب بچہ جو ہے کامیاب ہو گیا، پیسہ کمانے لگا، تو ان کے والدین نے ایک اچھی لڑکی کو دیکھا اور پسند کیا، جو لڑکی جو ہے کیریکٹر میں اچھی تھی، نیک تھی، بھلی تھی، خوبصورت تھی، انداز بہت اچھا تھا، زبان بڑی میٹھی تھی، جس کا نام عرفانہ تھا، اور اس سے شادی کرا دی جاتی ہے۔ تو سراج کی شادی ہو جاتی ہے عرفانہ سے۔ پھر شادی کے بعد سراج اپنے نوکری پر پہنچ جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک بچے ہوتے ہیں جن کا نام رکھا جاتا ہے عدنان۔ پھر کچھ سالوں کے بعد ایک بچہ ہوتا ہے جن کا نام رکھا جاتا ہے فرحان، ٹھیک ہے۔ جب یہ بچے 7-8 سال کے ہو گئے نا، تو سراج کو لگا کہ اب ہمیں اپنی فیملی کو یعنی اپنی بیوی کو اور بچوں کو اپنے پاس بلا لینا چاہیے، کب تک ہم اپنے سے دور رکھیں گے۔ ہوا وہی، اب انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے پاس بنگلور بلا لیا۔ اب وہاں یہ دونوں میاں بیوی اور بچے رہنے لگے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد خیال آیا کہ گاؤں میں میری ماں ہے اور میرے والد ہیں، وہ صرف دونوں ہیں، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، کیوں نہ ہم انہیں بھی یہاں بلا لیں، سب مل کر رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو سراج نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو گاؤں سے بلا لیا بنگلور۔ اب یہاں دونوں کیا کہتے ہیں زرینہ اور برکت علی پہنچ گئے اور یہاں رہنے لگے۔ تو شہر میں ایک عجیب ماحول ہے۔ شہر کا سب سے بڑا عجیب ماحول یہ ہے کہ آپ کو پڑوسی سے کوئی لینا دینا نہیں، پڑوسی کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے پڑوسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ گاؤں کے لوگ جو ہیں یہ ایک ساتھ بیٹھنے والے، ہنسی مذاق کرنے والے، بہت طرح کی باتیں کرنے والے، ایک دوسرے کے گھر جانے والے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، یہ گاؤں کا ماحول ہے جو بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، یہ گاؤں کا ماحول ہے۔ لیکن شہروں میں ایسا نہیں ہے،
آپ کے جو فلائٹ ہے آپ اسی میں پیک رہیے، دوسرے فلائٹ میں کیا ہو رہا ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اب یہ گاؤں کے رہنے والے تھے، زرینہ گاؤں میں رہنے والی تھی، برکت گاؤں میں رہنے والے تھے۔ گاؤں کا ماحول اور شہر کا ماحول میچ نہیں کر رہا تھا، مل نہیں رہا تھا، تو بڑی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں 2 سال گزر گیا برکت علی اور زرینہ کا۔ 2 سال کے درمیان میں زرینہ کافی کوشش کرتی تھی کہ ہم کچھ کام کریں گھر میں، تو جب بھی کوئی کام کرنے پہنچتی تو ان کی بہو عرفانہ آ جاتی اور کہتی کہ ماں جی آپ چھوڑ دیجئے، آپ کی عمر نہیں ہے کہ آپ کام کریں، میں ہوں آپ کی بیٹی، آپ کی تمام ضروریات پوری کروں گی، آپ کی خدمت کروں گی، بس آپ بیٹھیں۔ تو زرینہ اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم پاس کیا کرتی، لیکن کب تک؟ ایک دن کی بات ہے کہ گھر میں 2 نوکرانی تھی، تو نوکرانی جو ہے کپڑے کو آلگری پر ڈال رہی تھی، تو زرینہ وہاں پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ کپڑے کو ایسے نہیں ویسے ڈالا جاتا ہے۔ وہیں پر سراج آ گیا اور کہنے لگا کہ امی جان آپ یہ سب ٹینشن نہیں لیجئے، چھوڑ دیجئے، یہ سب جو ہے نا ٹینشن لینا یہ عرفانہ کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ جائیے آرام کیجئے۔ ایسے میں کسی سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی کیونکہ کوئی آتا نہیں تھا، کسی کے یہاں جا نہیں سکتی تھی، تو بڑی اکساہٹ محسوس ہونے لگی، بڑی بے چینی محسوس ہو گئی کہ ہم کہاں آ گئے، کہاں کھلے میدان میں تھے، کھلی آب و ہوا میں تھے، کہاں ہم پیک میں آ گئے۔ 2 سال کے بعد برکت علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ اپنا گھر نہیں، یہ ہمارے بیٹے کا گھر ہے، ہمارا اپنا گھر ہمارے گاؤں میں ہے، چلو ہم اپنے آشیانے میں چلتے ہیں، وہاں تم روٹی پکائے گی اور ہم محبت سے کھائیں گے، تو چائے بنائے گی اور ہم پیار سے پئیں گے۔ 2 سال کے بعد برکت علی اور زرینہ وہاں سے واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر جو عرفانہ ہے نا، سراج کی بیوی، برکت علی اور زرینہ کی بہو، یہ بھی ایک عورت ہے، لیکن عورت کیسی ہونی چاہیے، ساس کی کتنی خدمت گزار ہونی چاہیے، وہ اس کہانی سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو۔ آج کے ڈیٹ میں جو ساس بہو کا رشتہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے، ایسا لگتا ہے چاقو اور چھری کا رشتہ ہے، ایک طرف چھری لے کر کے کھڑی ہے تو دوسری طرف چاقو لے کر کے کھڑی ہے۔ ساس بہو کو دیکھنا نہیں چاہتی اور بہو ساس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ اکثر ساسیں ایسی ہیں جو بہو سے نفرت کرتی ہیں، اگر اس ساس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو پھر کہیں گی کہ ہماری بیٹی کی جو ساس ہے وہ غلط ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگا۔ تو ساس اور بہو کا جو رشتہ آج کے ڈیٹ میں یہ بڑا ہی خطرناک رشتہ ہے۔ تو یہ سیکھنا چاہیے اس کہانی سے ہم لوگوں کو کہ یہ جو ہے عرفانہ کا کیریکٹر کیسا ہے کہ ساس کو ماں سمجھتی تھی اور ماں بھی عرفانہ کو بیٹی سمجھتی تھی، اور 1 منٹ کے لیے، 1 پل کے لیے اسے کوئی کام میں مشغول نہیں ہونے دیتی تھی، بالکل سکون سے آرام سے رکھتی تھی۔ جب تک وہ رہی بنگلور میں تب تک بہت سکون دیا، بہت خدمت کری ہے نا۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں ساس اور بہو جو بھی ہیں اس رشتے کو مضبوط کریں، پیار سے، محبت سے، زبان میٹھی کر کے ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کریں، تب رشتہ بنتا ہے اور رشتہ چلتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنا نہیں جانیں گے، اگنور کرنا نہیں جانیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، دراڑ پیدا ہو جائے گا۔ ایک گھر میں ساس بہو رہیں گی لیکن پیار سے اور محبت سے نہیں رہ پائیں گی، ہے نا۔ اسی لیے اگنور کرنا سیکھیے، نظر انداز کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا سیکھیے۔ دیکھیے ماں اور بیوی ان دونوں کی اہمیت بڑی ہے، ان دونوں کا مقام بڑا ہے۔ ماں کی بھی اہمیت ہونی چاہیے اور بیوی کی بھی اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ ماں وہ ہے جو آپ کو اس دنیا میں لاتی ہے اور بیوی وہ ہے جو آپ کے لیے پوری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اسی لیے دونوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، دونوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کہانی یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، یہیں پر رک جاتا ہے۔ اس کہانی کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوشچن آ جائے کہ آپ آشیانہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں، تو آپ سراج، عرفانہ، برکت علی اور کیا کہتے ہیں زرینہ کے بارے میں 2 4 5 لائن میں یا 1 پیج میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس کہانی کے جو سوالات ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سوالات کے جواب کیا بنیں گے۔ آئیے ہم یہاں سے سیدھے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟
تو نگار عظیم کا اصل نام ہے ملکہ مہر نگار۔ نمبر 2، نگار عظیم نے کس کس موضوع میں MA کیا ہے؟ تو نگار عظیم نے ڈرائنگ میں اور پینٹنگ میں MA کیا ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کاپی اور قلم اٹھائیں اور جو جواب میں بتا رہا ہوں آپ اس کو لکھتے جائیں، فائدہ ہوگا آپ کے لیے۔ نہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ اسکرین شاٹ رہے گا تو آپ وقتاً فوقتاً موبائل کو دیکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہوتا رہے گا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ یعنی نگار عظیم کا جو پہلا افسانہ ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے عکس۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا تھا؟ یعنی نگار عظیم کا جو مجموعہ جو کتاب ہے گہن کہانی کی وہ کب شائع ہوئی تھی؟ تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ گہن کب شائع ہوئی تھی۔ سن عیسوی 1999 میں یہ کتاب چھپ گئی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا تھا؟ تو نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام تھا گرد آوارگی۔ اب دیکھتے ہیں مختصر سوالات۔ نمبر 1، صحیح اور صحیح کے فرق کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ایک ہوتا ہے صحیح اور ایک ہوتا ہے صحیح، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ صحیح جو ہے نا اردو ہے اور صحیح جو ہے نا ہماری زبان ہے جو ہم بول لیتے ہیں کبھی کال، صحیح بات ہے، اصل ہونا چاہیے صحیح بات ہے لیکن ہم کہتے ہیں صحیح بات ہے۔ تو دونوں کو مانا جاتا ہے، صحیح کو بھی اور صحیح کو بھی۔ تو دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دونوں کا جملہ بنائیے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے صحیح کا جملہ بناتے ہیں۔ ہایا ذرہی، یہ کام نہیں ہوا تو وہ کام صحیح، جملہ بن گیا۔ یہ کام نہیں ہوا تو وہ کام صحیح، سمجھ گئے نا؟ اب آئیے ہم صحیح کا بناتے ہیں، سواد ہا یا ہا، جو اصل میں صحیح ہے اس کا۔ تو اب اس کا جملہ بنے گا کہ یہ لباس تمہارا گندہ ہے تو وہ لباس پاک ہی صحیح ہے نا؟ تو یہ جملہ بنانا ہوگا آپ کو۔ اب آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ یعنی نگار عظیم کی جو زندگی ہے اس پر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں۔ حالات زندگی آپ کے سامنے ہے اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے بھی لیے ہوں گے، آپ یاد کر کے جو ہے آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے 5 جملے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ کو لکھ دینا کہ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ نگار عظیم کی شخصیت بڑی شخصیت ہے، وہ عہد حاضر میں بہت مشہور اور مقبول افسانہ نگار مانی جاتی ہے۔ نگار عظیم نے MA کیا ہے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں۔ نگار عظیم نے سعادت حسن منٹو کے کہانی پر تنقیدی جائزہ لے کر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں PhD کی اور وہاں سے ڈگری حاصل کر لی۔ نگار عظیم نے پہلا افسانہ لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے عکس، جو سن عیسوی 1990 میں شائع ہو چکی ہے۔ نگار عظیم نے ایک اور کتاب لکھی ہے کہانی کی جس کا نام ہے گہن، جو سن عیسوی 1999 میں شائع ہو چکی ہے۔ نگار عظیم نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت کے بارے میں بھی ملکہ مہر نگار نے کتابیں لکھی ہیں اور بہادر شاہ ظفر کی جو شاعری تھی اس پر بھی تنقیدی جائزہ کیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو لکھ دینا ہے۔ سفر نامہ ایک لکھا ہے جس کا نام ہے گرد آوارگی اور یہ بہت مقبول مشہور ہوئی ہے۔ تو یہ حالات زندگی مختصر ہے، آپ کو لکھ دینا ہے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کہ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھنا ہے۔ صنف افسانہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر 5 جملے آپ کو لکھنا ہے۔ تو صنف افسانہ کہتے ہیں جو آپ کی کتاب میں کہانی ہے آشیانہ، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں، اس پر 5 جملے آپ کو لکھنے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہانی سنا دیا ہے، اب اس کہانی میں سے آپ کو 5 جملے لکھ لینے ہیں اگر کوشچن آ جائے تو۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں جو طویل سوالات میں سے، یعنی جواب تھوڑا سا لمبا چاہیے۔ نمبر 1، سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر کیوں اکساہٹ محسوس کر رہی تھی؟ سراج کی والدہ یعنی زرینہ اپنے بیٹے کے گھر بنگلور میں کیوں اکساہٹ محسوس کر رہی تھی؟ وہ اس لیے کہ وہاں جو ہے نا بات کرنے کے لیے پڑوسی نہیں تھے، وقت گزارنے کے لیے پڑوسی نہیں تھے، اور گاؤں میں تو پڑوسی ہیں جو ایک ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرے، بات چیت کرے، تو وہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں
اور پڑوسی اپنے فلیٹ میں، کسی کو کسی سے لینا دینا نہیں، اس لیے اکساہٹ محسوس کر رہی تھی، اور عرفانہ جو ان کی بہو تھی وہ انہیں کام بھی نہیں کرنے دے رہی تھی، بس آرام آرام آرام، اسی لیے اکتا گئی تھی۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے۔ زیر نصاب افسانہ آشیانہ جو ہے، یعنی آپ کی کتاب میں جو کہانی آشیانہ ہے، اس میں مین رول میں کون ہے اس کے اوپر آپ کو لکھنے ہیں۔ تو مین رول میں زرینہ ہے، زرینہ کے بارے میں آپ کو لکھ دینے ہیں 5 جملے 10 جملے یا 1 پیج آپ کو لکھ دینے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 3، افسانہ کے ارتقاء پر جائزہ لیجیے۔ افسانہ کے ارتقاء پر جائزہ لیجیے۔ ارتقاء کسے کہتے ہیں؟ ارتقاء کہتے ہیں تبدیل ہو جانے کو، بدلاؤ لانے کو ارتقاء کہا جاتا ہے۔ تو افسانہ کے ارتقاء یعنی افسانہ میں کیسی بدلاؤ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ کو یہ لکھنا ہے کہ افسانہ آج کے ڈیٹ میں مختصر ہو گیا، ایک چھوٹی سی کہانی ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں ناول پڑھے جاتے تھے، داستانیں پڑھی جاتی تھی، ڈرامے پڑھے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس وقت ہوا کرتا تھا، ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑی ہوئی نہیں تھی، اسی لیے لوگ پڑھ لیتے تھے۔ اب لوگ اتنے بزی ہو چکے ہیں، اتنے ویست ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اسی لیے اب افسانہ آ چکا ہے، چھوٹی سی کہانی آ چکی ہے جو تھوڑی دیر میں ایک انسان بیٹھ کر اس کہانی کو پڑھ سکتا ہے، یہ آپ کو لکھ دینا ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ نگار عظیم کے افسانوی خصوصیات بیان کیجیے۔ یعنی نگار عظیم جو کہانی لکھتی تھی اس کہانی میں خصوصی کس چیز پر بات کرتی تھی، خاص طور پر کس چیز کا ذکر کرتی تھی، اس کے بارے میں آپ کو لکھ دینا ہے۔ تو نگار عظیم دراصل ایک عورت تھی، اور یہ عورت کے احساسات اور جذبات پر کہانی لکھا کرتی تھی۔ عورتوں کے معاملات سے یہ زیادہ واقف تھی، کیونکہ ایک عورت تھی تو خاص طور پر یہ عورتوں کے بارے میں ہی کہانی لکھا کرتی تھی، آپ کو لکھ دینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سب سے اخیر سوال، درج ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں، اس کی جمع ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو درج ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ جمع اور واحد یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ یہ ایک پین ہے تو اسے ہم کہیں گے واحد، اگر بہت سارے پین ہو جائے تو اسے ہم کہیں گے جمع، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، اور بہت ساری چیز ہو ایک ساتھ، بہت سارے پین ہو ایک ساتھ، اسے ہم جمع کہیں گے۔ تو آئیے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے ضد۔ ضد یہ واحد ہے، اور ہم سے سوال میں کہا جا رہا ہے کہ جمع بنائیے، تو اس کی جمع جو ہے ازداد ہو جائے گا، ازداد آپ لکھ لیں۔ دوسرا ہے خدمت۔ خدمت کی جمع ہے خدمات۔ تیسرا ہے موقع۔ موقع کی جمع ہے مواقع۔ چوتھا ہے مسئلہ۔ مسئلہ کی جمع ہے مسائل۔ اور پانچواں ہے منزل۔ منزل کی جمع ہے منازل۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ چیپٹر نمبر 5 کہانی آشیانہ سبق نمبر 5 مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بڑی محنت سے لگن کے ساتھ یاد کریں گے، اور ایگزام ہال میں جب آپ بیٹھیں گے تو ایک دم اچھے طریقے سے اور کیا کہتے ہیں اطمینان سے لکھیں گے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ سبق نمبر 6 یعنی چیپٹر نمبر 6 کے ساتھ۔ السلام علیکم۔